अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइट पाकिस्तान में बहुत से सख्त मामलात हैं जो हल शुदा हैं। और अभी कुछ ही देर पहले एक बहुत अफसोसनाक खबर मिली काबुल से कि पाकिस्तान की एम्बेसी में नाज़िमुल अमूर जो हैं उन पर हमला किया गया। वो जुमा की नमाज़ पढ़ के वापस लौट रहे थे एम्बेसी। उनके जो गार्ड हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, 3 उनको गोलियां लगी हैं, अस्पताल में इस वक्त हैं। लेकिन नाज़िमुल अमूर खुदा का शुक्र है वो बच गए हैं और अभी तक जान किसी की नहीं गई। उनके जो गार्ड हैं उनकी भी हालत बताया जा रहा है बेहतर हो रही है। लेकिन और साथ साथ आपको मालूम है कि टीटीपी का पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, कुछ मामलात इक़्तिसादियात के हवाले से भी काफ़ी जो हैं चैलेंजिंग है। लेकिन एक बात ये कहते चलें कि जो हाल ही में एक जो ट्रांजिशन हुई पाकिस्तान आर्मी की टॉप कमांड में, वो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े अच्छे तरीके से हुई। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है नाज़रीन जिसने उसमें बहुत कलीदी रोल अदा किया। आप उनको टीवी पे बहुत देख रहे थे, उनकी बातें गाहे बगाहे वो अपडेट हमें देते जा रहे थे। ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। और ये कहते चले हम कि ये बड़े एक खुशाइन बात थी कि थिंग्स हैपेंड स्मूथली एंड कामली और हर चीज़ सेटल हो गई है। लेकिन ख्वाजा साहब ज़रा काबुल की तरफ नज़र दौड़ाइए, बताइएगा कि ये तो बड़ी परेशान कुन बात है। आपका क्या इस पे रद्द अमल है? पाकिस्तान क्या करेगा इस वक्त? आपकी बात सही है। ये बड़ी परेशान कुन बात है कि काबुल में एक डिप्लोमेट पे हमला होना। डिप्लोमेट्स को जो है अब्दुल वसा जो है ना खराब से खराब हालात में भी जो एक किस्म की इम्यूनिटी या तहफ़्फ़ुज़ जो है वो होता है। तो अगर काबुल में हमारे सफ़ीर को या हमारे सफारत खाने के नाज़िमुल अमूर को जो है अगर टारगेट किया गया है तो इसका मतलब है कि चीज़ें जो हैं या हालात जो हैं वो सब अच्छा नहीं है काबुल के अंदर। और जो उनके वहाँ के जो अंदरूनी मामलात जो है मैं उन पर कमेंट तो नहीं करना चाहता, लेकिन उनमें ज़रूर फिक्रमंदी की बात है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। उसके डेफिनेटली हम तो चाहते हैं कि वहाँ पे अमन हो, खुशहाली हो, मामला जो है मामूल के मुताबिक वहाँ पे चलें, क्योंकि उसका जहाँ पे अफगानिस्तान को फायदा हमें शायद उनसे ज्यादा फायदा है। बेशक उनके अगर वहाँ पे हालात जो है अगर नॉर्मल होते हैं तो वहाँ पे अगर खलफशार रहेगा तो हमें भी उसका नुकसान जो है बहुत ज्यादा नुकसान होने का एहतमाल है। तो दुआ है कि वहाँ पे हालात ठीक हो। हमने बहुत ज्यादा पिछले 40 साल से ऊपर 4 दहाइयों बल्कि 5 दहाइयाँ कर रहे हैं, 70 से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है जब रिफ्यूजीज आने शुरू हुए हैं वहाँ से। तो हमने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं अफगानिस्तान के जो है अमन के लिए, वहाँ पे एक स्टेबल हुकूमत के लिए। हमारी बड़ी इन्वेस्टमेंट है इसमें। पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो हमें एक इसी के सिले में जो हमने वहाँ पे अफगानिस्तान में जो कुछ करने की कोशिश की, महफूज बनाने की कोशिश की अफगानिस्तान को, उसके सिले में हमें दहशतगर्दी मिली क्योंकि वहाँ पे मुख्तलिफ मुतहारब ग्रोह जो है आपस में लड़ रहे थे। तो बाज़ लोग नहीं चाहते थे कि वहाँ पे अमन हो या उनकी मर्जी का वो अपनी मर्जी का अमन चाहते थे। तो उस सिलसिले में पाकिस्तान ने बड़ा नुकसान उठाया। बेशक जी, बेशक आप सही फरमा रहे हैं। आप बताएं जी ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि टीटीपी, एक तो खदशा ये भी शायद हो पाकिस्तान को कि टीटीपी शायद इसके पीछे ना हो, क्योंकि टीटीपी ने तो 4 रोज पहले जब अपनी सीज फायर उन्होंने कहा कि जी हमने ख़त्म किया, उन्होंने कहा पाकिस्तान को जहाँ पाकिस्तान में हमला करेंगे, जहाँ कर सके करेंगे। तो वो भी तो एक ख़तरा है टीटीपी के हवाले से। पिछले 4-6 रोज़ में हमारे काबुल से क्या मुज़ाकरात रहे हैं? एज ए डिफेंस मिनिस्टर आप बताइएगा कि हमारी उस पॉलिसी पर हम क्या कर रहे हैं, नजर सानी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, नजर सानी करने की तो मैं समझता हूँ नौबत नहीं आनी चाहिए कथित तौर के ऊपर। लेकिन वहाँ पे जो हालात हैं जो मुख्तलिफ इस वक्त हुक्मरान तबके के अंदर भी
وہاں پہ ایک سیاسی جو ہے کشمکش چل رہی ہے جہاں پہ اور ٹی ٹی پی جو ہے obviously ایک الائنڈ گروپ ہے ٹی ٹی اے کے ساتھ، اور انہوں نے ٹی ٹی اے کے ساتھ مل کے جو ہے ٹی ٹی پی نے جنگ لڑی ہے نیٹو کے خلاف جو ہے، وہ ان کے اتحادی ہیں یا ایک ہی تنظیم کے جو ہے وہ دو کمپوننٹس ہیں. تو اس سلسلے میں ٹی ٹی پی جو ہے جو بھی حملہ کرے گی پاکستان میں کرے گی یا پاکستانیوں کے اوپر افغانستان میں کرے گی، تو لازمی طور پہ اس کا کوئی نہ کوئی تانے بانے جو ہے نا وہ کابل کے اندر جو اس وقت سیٹ اپ ہے اس کا میں مکمل طور پہ نہیں کہوں گا، لیکن کسی نہ کسی فیکشن کے ساتھ جو ہے ان کا سلسلہ جا کے ضرور ملے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو ان کے ساتھ سیز فائر ہوئی تھی، جنگ بندی ہوئی تھی، لیکن کوئٹے میں جو 2-4 روز قبل جو ہے دھماکہ ہوا ہے وہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ وہ نہیں ریسپیکٹ کریں گے اس نشاندہی کو، اپنا جنگ بندی کو. اور اس سیڈ اس پہ دکھ کی بات ہے کہ آج بھی جو ہے پاکستان اور افغانستان میں بعض معاملات ایسے ہیں جن کو بندوق کی زور سے یا تشدد کے زور پہ سیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر کچھ چاروں نچار جو ہے ہمیں اس صورتحال سے جو ہے وہ اگر فیس کرنا پڑا تو ماضی میں بھی الحمدللہ ہم نے اس کو فیس کیا ہوا ہے، ہماری افواج نے بڑی بہادری کے ساتھ فیس کیا ہوا ہے. جی بالکل، بے شک. خواجہ صاحب آپ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے لیے کہیں گے پرائم منسٹر صاحب سے، کیونکہ حالات یعنی بٹوین کوئٹہ اور جو سیز فائر ختم کیا ٹی ڈی پی میں اور جب کابل میں جو اٹیک ہوا ہے ہماری ڈپلومیٹک سٹاف پر، تو آپ کا خیال ہے کہ دیر از نیڈ ٹو، اور نیو کمانڈ بھی آئی ہے آرمی کی، ظاہر ہے کوئی نئی این ایس سی، کوئی فوری طور پہ این ایس سی میٹنگ تو بلانے کا نہیں آپ کا خیال ضرورت؟ ابھی تک تو مجھے کوئی علم نہیں ہے، لیکن بلائی جا سکتی ہے میٹنگ جو ہے اگلے ہفتے جو ہے وہ کے اوائل میں جو ہے ایسی میٹنگ اس ٹاپک پہ بلائی جا سکتی ہے. اور میں ابھی تک تو کوئی اس سلسلہ کو اس قسم کا شروع تو نہیں ہوا میٹنگ بلانے کا، لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ بلانی چاہیے. اس کے اوپر سیر حاصل بحث ہونی چاہیے اس مسئلے کے اوپر، کیونکہ افغانستان کے ساتھ جو ہے نا ہماری معاشی، افغانستان کی اپنی بھی ہماری بھی اس خطے کی معاشی صورتحال جو ہے وہ بڑی ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہاں پہ امن ہو. بالکل. اور وہاں پہ خصوصاً یوکرین کی جنگ کے بعد جو ہے یہ خطہ جو ہے نا ویسٹ ورلڈ دیکھنے کا جو ہے نا وہ افورڈ نہیں کر سکتا. دیکھنا چاہیے ویسٹ کی طرف بھی جو ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، تعلقات والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بڑے درینہ تعلقات ہیں، لیکن ہمیں اپنے روٹس جو ہے نا وہ سیف کرنے پڑیں گے. جو اکنامک کنیکشنز جو ہیں براستہ افغانستان جو ہے ان کو آپریشنل بنانے کے لیے جو ہے نا بڑا ایک تگودو کر رہے ہیں ہم. بالکل بالکل، بہت ایفرٹ کی ضرورت ہے. شہباز شریف ایک کنیکٹیوٹی کے اوپر کانفرنس بھی بلانے کا ارادہ رکھتے ہیں. ایک کانفرنس ہو کنیکٹیوٹی کے اوپر اس سارے خطے میں. جی بہت. سینٹرل ایشیا ہے، ایران ہے، ٹرکی ہے، پاکستان ہے، ایون چائنا اور رشیا بھی اس میں شامل ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ آل دا مور امپورٹنٹ اور آل دا مور نیسیسٹی بن جاتی ہیں ہمارے لیے کہ افغانستان میں امن ہو اور ہم ان کے ساتھ جو ہے ایسا کوئی تعلقات جو ہے نا بلڈ کر سکیں، ان کے اندر کے جو خلفشار ہے وہ ختم ہو. بے شک بے شک، بالکل بالکل. خواجہ صاحب ذرا اگر یہاں کی سیاست پہ آئیں، کچھ ہی دیر پہلے عمران خان صاحب کی حوالے سے خبر باہر آئی کہ انہوں نے اپنی پارلیمانی جو پارٹی اس کے اجلاس میں یہ کہا کہ ٹھیک ہے حکومت کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے ان سے بات کرتے ہیں ہر چیز پر، اور الیکشن کی بھی ڈیٹ پر بات کرتے ہیں، اور پھر ہم اسمبلیاں جو ہیں تحلیل نہیں کریں گے. تو جو اس وقت ہیں مبصرین ان کا کہنا ہے کہ چینج آیا ہے عمران خان صاحب کی پوزیشن میں. پہلے وہ کہتے تھے کہ آپ ڈیٹ دیں تو ہم بیٹھیں گے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بیٹھتے ہیں تو جب بات کرتے ہیں ڈیٹ بھی دیں.
آپ کی پارٹی کی طرف سے رانا ثناءاللہ صاحب نے اس کو ویلکم کیا اور انہوں نے کہا بات چیت بڑی اچھی ہے اور اس سے بات بڑھے گی, اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے بس انہوں نے ٹویٹ کیا اکتوبر 2023. تو آپ کی کیا اس پہ رسپانس جب آئے گا؟ کل پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ بھی بلائی ہے, یقینی طور پہ آپ بھی اس میٹنگ میں ہوں گے. آپ کا کیا خیال ہے بحیثیت ایک سیاسی لیڈر کے, سیاسی ورکر کے, عمران خان صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کو کیا اپرچونٹی سمجھے گی حکومت اور کہے گی جی آئیں بات کریں, یا کیا آپ کہتے ہیں؟ دیکھیں, عمران خان صاحب نے اگر اف یو گو بیک 4-5 ایئرس کی جو ہماری تاریخ ہے پچھلے 4-5 سال کی, اس میں اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب نے کسی صورت بھی اسی مرحلے کے اوپر بھی مذاکرات تو بڑی دور کی بات ہے, جو سرکاری میٹنگیں ہوتی تھیں جن کو انہوں نے پرزائڈ کرنا ہوتا تھا, یہ ان کو بھی پرزائڈ نہیں کرتے تھے ہمارے ساتھ. کسی قسم کا رابطہ جو ہے یا ایک ٹیبل پہ بیٹھنا جو ہے بڑا معیوب سمجھتے تھے اور بڑی سخت قسم کی زبان استعمال کرتے تھے اس کے بارے میں. اور ان میٹنگوں میں اس وقت جو چیف آف سٹاف تھے وہ پرزائڈ کرتے رہے ان میٹنگز کو, جنرل باجوہ صاحب. تو ان کا اپنا جو ایک میں بتا رہا ہوں کہ ان کا ماضی میں کیا تھا, لیکن اگر وقت نے ان کو کچھ سکھا دیا ہے کہ سیاست میں جو ہے وہ مذاکرات کو کبھی بھی رد نہیں کیا جا سکتا. ملک جو ہے آپس میں جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن کہیں نہ تیسری جگہ کے اوپر, چوتھی جگہ کے اوپر ساتھ مذاکرات بھی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. یہ چیز جو ہے یہ ہماری پچھلی 40-50 سال کی تاریخ میں, ابھی ہم افغانستان میں بات کر رہے تھے, ساتھ جنگ جاری تھی اور ساتھ قطر میں مذاکرات ہو. بے شک. لیکن ایک عمران خان صاحب کا مزاج جو ہے وہ غیر سیاسی مزاج ہے, ایک آمرانہ قسم کی سوچ ہے. میں کوئی اور لمبی چوڑی بات نہیں ان کے بارے میں کرنا چاہتا, لیکن ان کا جو یہ انہوں نے بات کی اس پہ کیا رد عمل آپ کا خیال ہے؟ مذاکرات کو آؤٹ رائٹ جو ہے اس آپشن کو بصیرت ایک پولیٹیکل ورکر کے کبھی بھی ریجیکٹ نہیں کروں گا. کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر برسر عام یا پردے کے پیچھے یا کوورٹلی یا اوورٹلی جو ہے مذاکرات کا سلسلہ رہنا چاہیے, رابطے کا سلسلہ چلنا چاہیے, ان کو ٹوٹنا نہیں چاہیے. اور ہمارے رابطے کا سلسلہ جو ہے پچھلے چند ماہ میں رہا ہے, آپس میں رہا ہے, بلکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے بھی رابطے کا سلسلہ رہا ہے. اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے عمران خان صاحب خود تھے. ان کی جو سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ تھرو آؤٹ رابطے میں تھی, اب بھی رابطے میں ہے. تو اگر ان کا بھی کوئی ذہن چینج ہوا ہے یا ان کو بھی ریالٹیز جو ہیں وہ ان کے اوپر آشکارا ہوئی ہیں, جو گراؤنڈ سچویشن جو ہے ان کو اب تھوڑی سی محسوس ہو رہی ہے, تو اچھی بات ہے. سیاستدانوں کو جو ہے اب دیکھیں, اگر پنڈی جو ہے نیوٹرل ہو گیا ہے, پنڈی جو ہے وہ اپنی پروفیشنل جو ہے وہ اس رول میں چلا گیا ہے, اور اسی طرح اللہ کرے جوڈیشری اور ہم لوگ بھی اور ایگزیکٹو بھی, یہ سارے لوگ جو ہیں اپنے اپنی حدود میں اگر جانا شروع ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ اگر اس میں ایک اور میں سجیشن دوں گا کہ اس مذاکرات کو صرف ایک نقطے کے اوپر جو ہے فوکس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ الیکشن کی تاریخ کے اوپر, یہ پھر سیاسی برادری کا مفاد پرستی ہوگی. اس کو براڈن کرنا چاہیے, اس کو ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ جو ہے وہ اس کی شکل دینی چاہیے, تاکہ تمام جو حصے دار ہیں, شراکت دار ہیں جو اس اقتدار میں آئین کے مطابق وہ جو ہیں وہ بیٹھ کے ہماری پرابلمز جو ہے نا وہ الیکشن سے بہت زیادہ بیونڈ ہے, بہت زیادہ بڑھ کے ہیں. الیکشن ٹھیک ہے, الیکشن بھی لیکن اس کے بعد اکانومی ہے جو اٹ از آلموسٹ ٹیریفائنگ, جو اکانومی کے حالات. بالکل بہت صحیح لفظ استعمال کیا آپ نے, ٹیریفائنگ. میرا خیال ہے کہ اگر, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر فوج نے ایک انیشیٹو لیا ہے اپنی حدود میں رہنے کا, تو باقی لوگ بھی بیٹھ کے, جس میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں ہونی چاہیے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. سب کا ملک میں ہماری شراکت ہے نا, ہماری سب کی, ہماری اونرشپ ہے ساری, سب لوگ کی ملک کے ساتھ جو ہے ایک وابستگی ہے, ہمارا وطن ہے, اس کی محبت ہے. میں کسی کی
وابستگی کو ڈاؤٹفل نہیں کرتا. تو اگر یہ بیٹھ کے سارے مسئلے ڈیسائیڈ کر لیے جائیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک روڈ میپ جو ہے وہ طے ہو جائے, جس طرح بنگلہ دیش میں ہوا ہے روڈ میپ طے. وہ بات چیزیں ہیں جو ڈسپیوٹ نہیں کرتے سیاستدان بیٹھ کے آپس میں, وہ ڈسپیوٹ نہیں کرتے, دے آر سیٹلڈ. اس میں اکانومی نمبر 1 ہے. تو بھائی یہ چیز جو ہے اس کو نہیں, بے شک آپ نے اگر نکلنا ہے لیٹ سے جو قومیائے ہوئے ادارے ہیں پچھلے 40-50 سال کے, آپ نے ان میں سے نکلنا ہے, ان کے نقصانات جو ہے بند کرنے ہیں آپ نے, ان کی بلیڈنگ جو ہیمریج بند کرنی ہے اسٹیٹ انٹرپرائزز. اسی طرح اور بہت اکنامک ایشوز ہیں جو بے شمار ایشوز ہیں, اکنامک ایشوز جو ہیں ہمارے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہے اکیلے فیس نہیں کر سکتی. اس کے لیے ہمیں ایک سوشل کانٹریکٹ جو ہے نا وہ ری وزٹ کرنا پڑے گا, یا اس کو ایک شیپ دینی پڑے گی. اس کے لیے میرا خیال ہے کہ مذاکرات جو ہے نا ان کا ایجنڈا جو ہے نا. تو خواجہ صاحب آپ تو بہت اچھی بات کر رہے ہیں. ناظرین اب بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب سے. ہمیں یہ ہونا چاہیے ایکسپیکٹیشن کہ کل آپ کی پارٹی کی طرف سے کچھ جواب آئے گا, اور یہ آئے گا کہ جی آئیں مذاکرات کریں, ہر چیز پر بات کریں گے, الیکشن پہ بھی ہوگی, ہر چیز پر بات ہوگی. ہم یہ متوقع کریں گے, ول دس بی اے ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن؟ اٹ شوڈ بی اے ریئلسٹک. میں تو اس وقت سفر کر رہا ہوں. میں نے آپ کو دوپہر کو بتایا تھا سیالکوٹ جا رہا ہوں. تو میں اس لیے میرا پارٹی کی قیادت کے ساتھ لیکن یہ آپ کا اپنا ویو ہے, بالکل ٹھیک کریں. جی خواجہ صاحب لاسٹ جو ہے میں ایک سجیشن دے رہا ہوں جو میرا ایکسپیرینس ہے. بالکل, اور یہی آپ پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی دیں گے سجیشن. خواجہ صاحب آخری سوال, آپ ایک سیاسی ورکر ہیں اور شاید کم لوگ جانتے ہیں کہ جتنا ٹارچر آپ نے سہا ملٹری ڈکٹیٹرشپ میں, بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اتنا ٹارچر سہا, فزیکل ٹارچر. تو اب بتائیے گا کہ جو سینیٹر اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, یعنی کہ رات کو ان کو کورٹ سیشنز کورٹ کا آرڈر تھا کہ ان کو جوڈیشل ریمانڈ میں بھیجا جائے 2 ہفتے, اور اس کی بجائے ان کو اٹھا کے FIA کچھ لاکھ جیل میں جا کے پھینک دیا ہے. 75 سال کے شہری ہیں, سینیٹر ہیں, شہری ہو تو وہی بہت ہے, سینیٹر تو ڈزنٹ میٹر. لیکن یہ اس کا یعنی سچ اور جھوٹ اور حقائق اور یہ سامنے نہیں آنے چاہیے. آپ ایک بحیثیت سیاسی ورکر کے ڈیمانڈ نہیں کریں گے, ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ یہ پاکستان کا آئین اس طرح تو اجازت نہیں دیتا جو کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ؟ ٹھیک ہے, مجھے فرینکلی اسپیکنگ جو ہے وہ کوئی ان کے جو کیسز ہیں یا ان کے خلاف جو بھی اس وقت جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ان کے کچھ بیسز جو ہیں مجھے نہیں تھورولی جو ہے مجھے نہیں پتا جو ہے نا. میں اپنی انیبلٹی جو ہے اس کا اظہار کر رہا ہوں. لیکن ایک بات جو ہے نا وہ ہم تمام سیاسی ورکر جو ہیں یا جو بھی لوگ کسی نہ کسی صورت ریاست سے منسلک ہیں ان کا یہ ایک ایمان ہونا چاہیے ایک کہ ہم قانون اور آئین کے بیونڈ جو ہے نا کوئی بات نہیں کریں گے. ہم قانون اور آئین کے ساتھ جو ہے نا جو بھی لوازمات ہیں ان کو پورے کریں گے. جو ہے یہ تو ناٹ اونلی سواتی صاحب جو ہے کوئی بھی ہو اس کے ساتھ جو ہے علی وزیر بھی ہوں وہ بھی ہوں, بالکل کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ کتاب کے کو جو ہے نا پوری طرح اس کو فالو کرنا چاہیے. میں یہ ڈسکشن لمبی ہو جائے گی, لیکن سواتی صاحب کے کیا معاملات ہیں, ان کے اوپر کیا اس وقت چارجز ہیں, مجھے قطعی طور پہ ان کا علم نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سواتی صاحب مختلف اوقات پہ مختلف گفتگو کرتے رہے ہیں. بعض چیزوں کو جو اقتدار میں ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں وہ اقتدار کے بعد جو ہے محرومی کے میں اپوزیشن میں ان چیزوں کو اٹیک کرتے رہے ہیں. ان کے اپنے رویے میں جو ہے بڑی کانٹرڈکشن ہے, بہت کانٹرڈکشن ہے اپنے رویے میں, اپنی زبان میں, اور جو ان کے اٹرنسز ہیں جو یعنی بات کرتے ہیں یا جو اظہار کرتے ہیں اس میں بڑی کانٹرڈکشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی ورکر کو بنیادی طور پہ
اپنی سوچ میں، اپنے الفاظ میں، اپنے کہے ہوئے جو خیالات کا اظہار میں، اس میں ایک کنسسٹنسی ضرور ہونی چاہیے. یہ ٹھیک. اس سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ اسٹیبلش ہوتی ہے. تو میں نے ان کا ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہے تو کسی زمانے میں جنرل باجوہ کو بڑا ڈیفینڈ کرتے تھے، ملیٹنٹلی ڈیفینڈ کرتے تھے. ہو سکتا ہے جنرل باجوہ کے قریب ترین لوگ جو ہے اتنا ڈیفینڈ نہ کرتے ہوں. اب وہ جنرل باجوہ کو گالی دے کے بلاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، میرے ساتھ جو آپ نے ریفرنس دیا ہے، میں نے تقریریں کی اسمبلی کے فلور پہ، میں نے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس دی اسمبلی کے فلور پہ. ٹارچر تو آپ کو کرنا ٹارچر بھی غلط تھا. میں نے جنرل مشرف کے بارے میں کبھی غلط زبان جو ہے گالی گلوچ یا کوئی ایسے الفاظ نہیں استعمال کیے جو نازیبا ہوں. لیکن یہ لوگ جو ہے جس طرح کی زبان بولتے ہیں، ان کو خدا خوفی بھی نہیں آتی کہ بھائی میری عمر کیا ہے. چلے میں تو جنرل جب مشرف کی حکومت تھی، میری اس وقت عمر جو ہے کوئی 47-48 سال تھی یا 50 سال تھی، تو میں تو ریلیٹیولی ینگ بھی تھا. لیکن پھر بھی میں نے پولیٹیکل زبان میری بڑی سخت اور بڑی بعض کا ترش ہو جاتی تھی. مجھے اس کا احساس ہے. میں اس پہ کوئی ناظم وغیرہ نہیں ہوں. میں نے بالکل جو باتیں کی پولیٹیکلی کریکٹ تھی. لیکن یہ چیزیں جو ہے کہ آپ میں کنسسٹنسی نہ ہو اور آپ جو ہے حالات کے مطابق گفتگو کریں. اور میں اس سے زیادہ کیا کہوں. میں نہیں، بس خواجہ صاحب آپ کی پرنسپل میں بات اپنی ٹھیک ہے، لیکن کیا حالات ہیں ان کے، کیا وجہ کیا ہے. جی لیکن خواجہ صاحب جسٹس تو ہونا چاہیے نا ہر قسم کے. ایون دا اسکاؤنڈرل شوڈ گیٹ جسٹس. مطلب یہ تو ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے نا. سپریم کورٹ کو انصاف جو ہے کسی بھی سرزمین سے نہیں اٹھنا چاہیے، چاہے وہ بدترین حالات بھی ہو جائیں کسی زمین کے اوپر یا کسی بے شک ملک میں کسی معاشرے میں جو ہے انصاف نہیں اٹھنا چاہیے. جب انصاف اٹھ جائے گا تو معاشرے کا زندہ رہنے کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ جواز ہے ختم ہو جاتا ہے. بے شک یہ حضرت علی علیہ السلام کا بھی بے شک یہی کال ہے. بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے فاروق سلیم صاحب. جو اس وقت ملک کی معیشت ہے اس کا حال بہت برا ہے. اسٹے ود اس.